अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। रिसेंटली मैंने एक कोर्स जॉइन किया, एक कुछ क्लासेस ली हज के ऊपर, तो उसमें जो है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काफ़ी उन्होंने बात की। तो मैंने सोचा कि उनको मैं शेयर कर लूँ, जो लोग हज पे जा रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह यूज़फुल होंगे। तो उसमें ये था कि टीचर ये सवाल कर रही थी कि आप ये बताएं कि आप लोग हज पे क्यों जा रहे हैं। जो भी हज पे जा रहा है वो पहले ये एक सवाल करे, अपने आप से करे कि मैं हज पे क्यों जा रहा हूँ और क्या लेने जा रहा हूँ, मेरा क्या मकसद है, मैंने क्या अचीव करना है और मेरी क्या नीयत है। तो बहुत दफ़ा जब हम लोगों से पूछते हैं आप हज क्यों करने जा रहे हैं, तो लोग यही कहते हैं कि भाई अल्लाह का फ़र्ज़ है, 5 पिलर्स में से एक पिलर है, तो अल्लाह ने हमें पैसा दिया, दौलत दी है, सेहत दी है, तो हम हज करने जा रहे हैं, गुनाह बख्शवाने जा रहे हैं। और इस तरह से जो है उसको उनके आंसर्स यूजली ये होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा डीप जाओ, आप ये देखो कि आपने असल में अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना है। क्योंकि आपका ये जो सफ़र था, ये जो हज का सफ़र था, सोचो कि आप कब से ये स्टार्ट किया था, आप कब से इस सोच में थे या इस तड़प में थे कि आपने हज पे जाना है। जब से आपने सोचा था, आपने एक तड़प आपके अंदर, एक लॉन्गिंग आपके अंदर आई थी, जब से सोचो कि आपका हज का सफ़र जो था वो शुरू हो गया था। अब प्रैक्टिकली आप जा रहे हो, लेकिन वो जो शौक़ था, वो जो तड़प थी, वो जो थी जब से आई थी, तो समझो कि जब से आपका जो है ना हज की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। और अब बिलियंस ऑफ लोगों में से, इतने सारे मुसलमानों में से 2025 में अल्लाह ताला ने आपको चुना, तो ये साल जो है कि आप जो है हज करेंगे। और इसमें जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की उन्होंने बात बताई कि वो जो थे कहते थे कि लैलतुल क़द्र में, रमज़ान में ये हाजियों का नाम जो होता है वो भी चुना जाता है, लिस्ट बन जाती है कि कौन कौन हज पे जाएगा। तो सुभान अल्लाह, तो इस रमज़ान में आपका नाम जो था उन हाजियों की लिस्ट में आ गया कि आप जाओगे। और देखिए एक बात याद रखें कि अगर कभी किसी वजह से वीज़ा नहीं लगता या गवर्नमेंट जो है वो इनकार कर देती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है हज के सफ़र में जाने से, तो वो उनको ना ब्लेम करें। ये तो अल्लाह का अल्लाह के रास्ते का सफ़र है। तो ये जो है अगर रिजेक्ट होता है कभी वीज़ा, तो इस साल में रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि अभी अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं आया। तो ये कि जब भी आपका आएगा और तो अल्लाह की तरफ से आएगा। ये गवर्नमेंट्स और इन चीज़ों को जो है ना उसको नहीं कंसिडर करना चाहिए। आप अपना पेपर वर्क पूरी तरह कोशिश करें, लेकिन ये कि ये अल्लाह का बुलावा होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये बात है कि और फिर वही है, अगर किसी का रिजेक्ट भी हुआ है तो उसमें ज़रूर कोई बेहतरी होगी। अल्लाह ताला आगे आपके लिए आसानियाँ करे और आप हर मुसलमान जो है अल्लाह ताला उसको हज ज़रूर कराए, जिस पे भी फ़र्ज़ है, जो भी इसकी इस्तिताअत रखता है। तो ये जर्नी ऑफ लाइफ टाइम होता है, दिल का सफ़र होता है। और ये कि ये जो है इसमें हमें जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी नीयत को चेक करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार जो है वो नीयत के ऊपर होता है। हम कोई शो ऑफ के लिए तो नहीं जा रहे कि भाई लोग हमें कहीं हाजी बन गए हैं और वाह वाह हो जाए। किसी ने छोटी उम्र में कर लिया तो भी कि चलो मैंने अपनी फैमिली में सबसे पहले कर लिया, मैं बहुत यंग एज में कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो ना अपनी नीयतों को टटोलें कि हम जो है हम क्यों हज पे जा रहे हैं, हमारी नीयत क्या है। और इसमें जो है आपका जो है आपको पता है कि हर जो इबादत होती है उसका एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि कैसे करना है, कैसे करना है। रिचुअल्स होते हैं कि ठीक है, हज आपको पता है कि 5 दिन का ख़ास तौर पे 5 डेज में बहुत इंटेंसिव कोर्स होता है। और उसके साथ साथ हर इबादत के अंदर एक रूह भी होती है, उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी होती है, उसके अंदर एक गहराई होती है। तो हमने इसकी गहराई के अंदर जाके देखना है कि हम ये हज क्यों करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हमें कौन से प्रॉफिट को याद करना है, हमने ये भी देखना है कि ये जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमने इसके रिचुअल सिखाए थे, फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके रिचुअल सिखाए थे। तो हमने अपने जैसे वो फुरकान कुरैशी साहब भी बहुत ज़्यादा टाइम मशीन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, तो हमने भी टाइम मशीन में बैठ के जो है हमने जाना है, बहुत पुराने टाइम पे जाना है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है ये सारे रिचुअल्स किए थे, बीबी हाजरा ने जैसे सही की थी, तो वो सारे उस टाइम फ्रेम में पहुंच जाना है। वहाँ जाके तो आपने उस में खो जाना है कि आप जो है उस टाइम में पहुंच गए हैं कि जब वो बीबी हाजर जो थी, जब अपने बच्चे के लिए तड़प के वो ढूंढ रही थी, पानी ढूंढ रही थी,
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جب اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے اور جو شیطان تھا ان کو ورغلا رہا تھا، تو کیسے وہ پتھر مار رہے تھے، شیطان کو جو ہے اس کو دور بھگا رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سٹوری جو ہے، یہ سارا آپ نے جو ہے اس کو پہلے کر کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، سیکھ کے جانا ہے، اور پھر وہاں جا کے اس کو جگہ جگہ پہ فیل کرنا ہے کہ میں اس ٹائم پہ آ گئی ہوں، اس ٹائم پہ آ گیا ہوں، اور یہ کہ اس ٹائم مشین میں وہاں پہ پہنچ جائیں. اور میں یہاں پہ ایک بات کروں گی کہ آپ بہت اچھے سے اپنی تیاری کر کے جائیں. وہاں پہ نا لوگوں سے پوچھیں اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. ابھی سے آپ اپنی تیاری کرنا شروع کر دیں. ابھی سے آپ لبیک کہہ دیں کہ اللہ میں حاضر ہوں. ان گلیوں میں پہنچ جائیں، اس ٹائم میں پہنچ جائیں، اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے ایسے آپ کے ٹپس کے اوپر ہو کہ وہاں جا کے آپ کو سوچنا نہ پڑے. کچھ جو آیات وہاں پہ پڑھنی ہے، جو عمرے میں پڑھنی ہے، جو سعی کے وقت پڑھنی ہے، ان کو اچھے سے یاد کر لیں. ایون آپ کو بک بھی کھولنی نہ پڑے. تو اچھی تیاری کریں. بہت یہ جو ہے نا آپ کا لائف ٹائم کا ایک جرنی ہے. تو یہ جو ہے ایک روحانی سفر ہے، ایک دل کا سفر ہے. تو اس کو بہت زیادہ جو ہے نا تیاری کر کے جائیں. اور اس میں جو ہے وہاں آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن کو نہیں آتا، وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ سے گائیڈنس مانگیں گے، تو آپ ان کو بھی گائیڈ کریں. تو یہ کہ آپ جو ہے اس کو پورے طریقے سے پوری تیاری کر کے جائیں. جہاں جہاں کوئی کورس ملتا ہے، کوئی لیکچر ملتا ہے، آپ اس کو اٹینڈ کریں اور اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو سنت کے مطابق کریں، اور یہ کہ گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کوئی سفر ہے نا، تو وہ یہ ہے عمرہ اور حج کا. اور حج خاص طور پہ، کیونکہ حج جو ہے وہ ہمیں جو فرض بھی ہے، اور وہ پورا 5 days کا ایک کہتے ہیں نا اوپن ایئر یونیورسٹی کا انٹینسو کورس ہے. اور یہ ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتا ہے، بہت سی چیزوں کی نا گہرائیوں میں لے کر جاتا ہے کہ یہ ہمیں ایکچولی آخرت کا سفر جیسے ہوتا ہے نا، ایک آخرت کا سفر کہ ہم اللہ سے ملاقات کو جا رہے ہیں. جیسے امام غزالی نے کہا نا کہ یہ انسان اپنے یہ مٹی کے وجود کے اندر جو میکسیمم سفر کر سکتا ہے نا اللہ سے ملاقات کا، وہ یہی سفر ہے. کیونکہ ٹھیک ہے نماز بھی جو ہے وہ بھی ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. نماز جو ہے وہ انسان کی معراج ہے. لیکن اگر ہم ٹریول کر کے کہیں جاتے ہیں تو ٹریولنگ جو ہے دس از میکسیمم واٹ وی ڈو ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ جو ہے جیسے اللہ سے ریمائنڈر ہوتا ہے کہ آخرت میں ملاقات ہونی ہے، قیامت کے دن ملاقات ہونی ہے، اسی طرح یہ کہ یہ ہمیں وہ ملاقات کو یاد کراتا ہے. تو ہم جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور ہر موقع جو ہے ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. مرد جو کپڑے پہنتے ہیں جیسے احرام پہنتے ہیں وائٹ 2 چادروں میں، تو ایک کفن کا بھی وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ بالکل اسی طرح انسلے جیسے ایسے ہی کپڑوں میں جو ہے انسان کو لپیٹ کے جو ہے وہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے. تو بس اسی طرح سادگی کے ساتھ جو ہے ہم اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہیں، اللہ کی غلامی کے لیے آگے ہیں. بہت سی ریچولز ہمیں اگر ہم لاجیکلی دیکھیں تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیوں کریں. بس ایک چیز یاد رکھیں کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اور جیسے جیسے اللہ نے فرمایا میں وہ کر رہا ہوں. مجھے نہیں سوچنا کہ یہ کیوں کر رہا ہوں. نہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. اللہ کی غلامی میں جو ہے ہم طواف کرتے ہیں، اللہ کی غلامی میں ہم سعی کرتے ہیں، اللہ کی غلامی میں منی جاتے ہیں، پھر عرفات، پھر واپس مزدلفہ اور واپس منی آتے ہیں، پھر شیطان کو جمرات کو مارتے ہیں، پتھر کنکریاں مارتے ہیں، اور پھر آخری طواف کر کے تو اس طرح سے جو ہے ہمارا احرام کھل جاتا ہے. تو احرام کی اور قربانی وغیرہ دی جاتی ہے. تو احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہم نے جو ہے زندگی پابندیوں میں گزارنی ہے، ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں. جب ہم یہ حکم مان سکتے ہیں، ہم بہت سی حلال چیزیں اس میں چھوڑ دیتے ہیں. جب اللہ نے کہا کہ تم احرام کی حالت میں ہو، تم نے یہ کچھ حلال کام ہے جو تم نے نہیں کرنے، تو ہم پھر جو باقی وقت میں، باقی لائف میں ہم اپنے جو حرام کام ہے، جو اللہ نے فوربیڈن کیے ہیں، منع کیے، ہم وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کی زندگی کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزار سکتے. تو یہ ہماری ٹریننگ ہے کہ اگر ہم یہ 5 دن اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکتے ہیں تو ہم اپنی باقی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکتے ہیں. تو یہ کہ اس وقت پوری غلامی کا جو سفر ہے نا، یہ اس میں پوری طرح سے اس کو اوبے کرنا ہے. اور پھر وہاں پہ جب ہم منی سے جب عرفات جاتے ہیں تو عرفات میں ہمیں قیامت کا دن یاد آتا ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ قبروں سے اٹھ کے وہاں پر محشر کے میدان میں آ جائیں گے، اور یہ کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ ہم حاضر ہیں. آج ہم نے لبیک کہا ہے تو اس دن بھی ہم حاضر ہوں گے، لبیک ہوں گے. اور پھر اس کے بعد مزدلفہ میں جا کے جیسے ہیں ہم پورے وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں، رات گزارتے ہیں. تو وہ بھی ہمیں
قبر سے اٹھنے کا وہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے قبر سے اٹھ کے جو ہے اسی طرح لیٹے ہوں گے اور پھر ہم اٹھ کے اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے، لبیک کہیں گے اور یہ کہ اللہ کے قریب آ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں آخرت کا جو ہے نا سفر یاد کرا رہی ہیں کہ پھر ہم نے اب یہاں پہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہم گئے ہیں، 1 to 1 اللہ سے ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں آخرت میں بھی ہمیں 1 to 1 اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے زندگی کہاں گزاری، ہم نے سارا وقت کیا کیا؟ تو یہ سارا جو ہے ہماری ٹریننگ ہے کہ ون ڈے یو ہیو ٹو میٹ یور کریٹر، خالق، مالک، جو بھی مدبر ہے، اپنا رب ہے، آپ نے اس کو ملنا ہی ہے۔ تو اس دنیا میں ہم میکسیمم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کے پاس چلے جائیں، وہاں پہ ہم غلامی میں والہانہ طریقے سے اللہ کا گھر کا طواف کریں، تو پھر یہ کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم جو ہیں اس کو ریچولز کو پورا کریں۔ اب یہ کہ اب اس میں جو اللہ کے ہم جو بھی جاتے ہیں اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کا وفد ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ آپ نے نہ تو کوئی رفث نہیں کرنا، یعنی کہ کوئی میاں بیوی کا ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا احرام کی حالت میں، فسوق نہیں کرنا یعنی کہ کوئی نافرمانی کی چیزیں نہیں کرنی، کوئی بھی جو ہے ڈس اوبیڈینس نہیں کرنی، اور جدال نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں آتا ہے کہ تینوں چیزیں نہیں کرنی ہیں، اور لے کر جاؤ تو تقویٰ لے کر جاؤ، اللہ کانشیس ہو کے جاؤ کہ اللہ سے ملنے جا رہے ہو، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہو۔ تو جدال جو ہے وہاں پہ بہت موقع آتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے اتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے، جگہ جگہ آپ کا لڑنے کو دل جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنے کو روکنا ہے، آپ نے کہنا ہے میں یہاں پہ نہیں لڑنا، میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اور غلام کے دیکھیں نا کیا رائٹس ہوتے ہیں، غلام کے تو کوئی رائٹس ہی نہیں ہوتے۔ تو اللہ اگر آپ کمپلین کریں گے اپنے جیسے وہ اس کا گروپ لیڈر سے بھی کریں گے، کئی دفعہ آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی جو آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو آپ کہیں گے ہمیں وہ مینا کا وہ ٹینٹ اتنا اچھا نہیں ہے، ہمیں کھانا اچھا نہیں مل رہا ہے، اور پھر تو آپ جو اگر جب کمپلین کریں گے تو آپ سوچیں کہ آپ اللہ کو کمپلین کر رہے ہیں، اللہ کے سفر میں کمپلین کر رہے ہیں، آپ کو یہ ویکیشن پہ نہیں آئے ہوئے کہ آپ جو ہے نا آپ اس میں آپ کمپلین کریں اگر آپ کا جو ٹریول ایجنٹ ہے اس نے آپ کے لیے اچھی ارینجمنٹس نہیں کی۔ یہ اللہ سے ملاقات کا سفر ہے، روحانی سفر ہے، دل کا سفر ہے، یہ عام ویکیشن نہیں ہے کہ آپ کو بہت لگژریز چاہیے اور آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ اے سی والے ٹینٹس چاہیے اور سب کچھ چاہیے، لمبی لمبی لائنز ہوں گی باتھ رومس کی، بسیں جو عرفات لے کے جاتی ہیں وہ بہت ٹائم لگاتی ہیں، بہت کبھی آپ کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، جگہ جگہ آپ کو لوگ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کا وفد ہے، اللہ کا ڈیلیگیشن ہے، تو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا مطلب ان کو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم حج پہ آئے ہیں، اللہ کے مہمان بن کے آئے ہیں اور ہم کمپلینس کر رہے ہیں؟ یہی شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو سعادت دی ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہو۔ تو جو بھی یہ سن رہے تو پلیز یہ ضرور کریں کہ ہم نے جو ہے وہاں پہ جا کے لڑائیاں نہیں کرنی، جہاں لڑائی کا موقع آئے گا تو ہم نے سوچ لینا کہ ہم شکر کریں، کہ شکوہ کی بجائے شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ پہنچا دیا، اللہ نے ہمیں اپنی قبول کر لیا ہمارا آنا یہاں پہ۔ تو یہ کہ ہم بہترین کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں، وہاں جہاں جہاں آپ کو دیکھیں کئی لوگ بہت پریشان نظر آئیں گے، ان کو کئی ریچولس نہیں آتے، آپ نے ان کو سکھانا ہے، ابھی سے آپ ان گلیوں میں پہنچ جائیں، ان اس میں مکہ کی گلیوں میں پہنچ جائیں، تو جب آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک وہ فیل ہی نہ ہو کہ آپ کسی اجنبی جگہ پہ آ گئے ہو، آپ کو ایسے لگا ہو کہ میں بس گھر آ گئی ہوں، میں یو فیل ایٹ ہوم۔ آپ اتنا پڑھ کے جاؤ، اتنا فیملیئر ہو کے جاؤ کہ جسٹ فیل ایٹ ہوم، ساری اور دعائیں وہاں پہ دل کی دعائیں مانگیں، لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں، ساری مانگیں، اور اپنے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہوں جس مقصد کے لیے آئی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کو قبول کر لے اور میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور اپنے اب جو ہے نا آپ کا ہونا چاہیے کہ اب آپ ایک ٹرانسفارم ہو جائیں، جو آپ کی ذات میں کوئی کمیاں ہیں، آپ کی پرسنالٹی میں جو کوئی لوپ ہولز ہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ٹرانسفارم کر دو، میرا تزکیہ نفس کر دو، اب جو میں آئی ہوں اور جو میں واپس جاؤں گی میرے ایک زمین آسمان کا فرق ہو، بالکل ویسی بن جاؤں ہر پوائنٹ پہ کہ میں آپ کو اوبے کر رہی ہوں۔ تو اس طرح سے کر کے اللہ سے دعائیں مانگ کے جائیں، ایک جرنل بنائیں جس میں آپ اپنے مقصد لکھیں، آپ حج پہ کیوں گئے اور آپ نے حج سے کیا اچیو کیا، ایسا جرنل لکھیں کہ آپ کے بچے بھی پڑھیں اور آپ کے لوگ بھی پڑھیں کہ آپ حج پہ کیوں گئے تھے اور آپ نے حج سے کیا اچیو کیا اور آپ کے اندر کیا چینجز آئیں۔ جانے سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، اگر آپ کا کسی کے لیے گرجز ہیں، کسی سے آپ کا لینا دینا ہے، وہ سب معاملات کلیئر کر کے جائیں، اللہ کے پاس جائیں تو پورے کلیئر ہارٹ کے ساتھ، پورا جو ہے نا قلب سلیم کے ساتھ جائیں،
بالکل ایسے سوچیں کہ جیسے ہم نے آخرت کے دن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ایسے ملیں کہ ہمارے دل صاف ہوں، ہمارے اعمال صاف ہوں، ہمارے معاملات صاف ہوں، اللہ تعالیٰ ہم شرمندہ نہ ہوں اللہ کے سامنے. تو بالکل حج کا سفر اسی طرح کرے کہ ہم بالکل جو ہے نا ہمارے دل ہر ایک سے صاف ہیں. اگر آپ نے یہ سب روحانیت نہیں کی نا تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے ریچولز تو کر لیے، آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ حاجی بھی، آپ کا نام کا ٹائٹل کے ساتھ حاجی بھی لگ گیا، لیکن یہ کہ آپ نے وہاں پہ پھر صرف یہی بات ہے کہ تھکاوٹ ہی پائی، آپ نے جو ہے روحانیت نہیں پائی. تو یہ روحانیت پانے جائیں اور اپنے اندر ایک پرمننٹ چینج لے کر آئیں. ویسے جیسے ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے، جیسے حج مبرور کا ثواب نیو بورن بیبی کی طرح انسان ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے آپ نے بن کے دکھانا ہے. اس کا آپ کا یہ ایم، آپ کا گول ہو کہ میں نے بالکل اپنے آپ کو ایک ری برتھ دینی ہے، اور میں نے جو ہے ویسے ہی بن جانا ہے کہ جو میں پچھلی زندگی میں جتنی بھی ڈس اوبیڈینس نافرمانیاں کی ہیں ان سب کو میں نے چھوڑ دینا ہے. اپنی زندگی، اپنی لائف، اپنی پرسنالٹی کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو میں نے چھوڑ دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اور میں نے ایک پازیٹیو اور ویسا انسان بن جانا ہے جو میرے رب کو پسند ہے. مجھے اپنے رب کے غلامی میں زندگی گزارنی ہے. اس نیت کے ساتھ جائیں، صرف تھکنے کے لیے نہ جائیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا لبیک قبول کرے، اور آپ جو ہے ضرور شیئر کیجئے گا آپ نے کیا سوچا، آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کیا سوچتے ہیں، کیسا خوش قسمت، کیسا VIP فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انوائٹ کیا ہے. تو آپ سب لوگ خیر سے جائیں اور خیر سے واپس آئیں. اور ایک بات میں اور بتا دوں یہاں پہ کہ یہ جو حج ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ رہبانیت جو ہے وہ مسلمانوں میں نہیں ہے، یعنی کہ دنیا کو ترک کرنا، تو یہ جو ہے کرسچنز کرتے ہیں لیکن مسلمانوں میں نہیں ہے. لیکن جہاد پہ جانا اور اسی طرح حج پہ جانا جو ہے وہ مسلمانوں کی رہبانیت ہے. اور وہاں جا کے واقعی وہ 5 دن جو ہوتے ہیں خاص طور پہ آپ کو کچھ یاد نہیں آتا. اگر آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے ہیں، آپ کو اپنے فیملی ممبرز پیچھے والے کوئی یاد نہیں آتا، بس آپ کو وہی دھن ہوتی ہے کہ اچھا اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، چلو یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو. لیکن سب کچھ بہت وقار کے ساتھ، صبر کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر کے پھر آپ نے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مبارک کرے اور آپ کا قبول فرمائے. تو پھر انشاءاللہ شیئر کیجیے گا. ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.